Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय। अदब सराय जोहरी आदात पार्ट 22। कम से कम असर का कानून। अपनी एवॉर्ड याफ्ता किताब बंदूकें, जरासीम और फौलाद, गन्स, ड्रम्स एंड स्टील में माहिर बशरियात और माहिर हयातियात जेड डायमंड एक सादा सी हकीकत की तरफ इशारा करता है। मुख्तलिफ बरआज़मों की साख्त मुख्तलिफ है। पहली नज़र में ये बयान खासा आयां और गैर अहम मालूम होता है, लेकिन इंसानी रवैये पर इसका गहरा असर नज़र आता है। शुमाली और जनूबी अमरीका का बुनियादी महवर शुमाल से जनूब की तरफ जाता है। मतलब ये कि शुमाली अमरीका का खुश्की का हिस्सा चौड़ा और मोटा होने की बजाय लंबा और दुबला है। अमूमी तौर पर यही बात अफ्रीका के हवाले से भी कही जा सकती है। दूसरी तरफ यूरोप, एशिया और मशरिक़ वस्ता का खुश्की का हिस्सा इसका उलट है। ये वसी व अरीज़ ज़मीन साख्त में मशरिक़ से मगरिब की तरफ ज़्यादा माइल नज़र आती है। डायमंड के बकौल साख्त के इस फ़र्क ने सदियों पर मुहीत दौरानिये में ज़राअत के फैलाव पर अहम असर मुरतब किया है। जब कुर्राए अर्ज़ पर ज़राअत का चलन आम होने लगा तो किसानों को मशरिक़ से मगरिब की जानिब जाने वाले रास्तों पर तोसी करने में ज़्यादा आसानी मैसर हुई। इसकी वजह यह है कि जो जगहें एक ही अर्ज़ बल्द पर वाक़या होती हैं, इनके मौसम, धूप और बारिश की मिक़दारें और मौसमों की तब्दीलियाँ अमूमन एक जैसी होती हैं। इन अवामिल की बदौलत यूरोप और एशिया के किसानों को चंद फसलों को घरेलू इस्तेमाल के काबिल बनाने और फ्रांस से लेकर चीन तक के ज़मीन के पूरे हिस्से पर उगाने में मदद मिली। इसके मुकाबले में अगर शुमाल से जनूब की तरफ सफ़र किया जाए तो मौसमों में बहुत ज़्यादा तनों नज़र आता है। ज़रा सोचिए कि कनाडा के मुकाबले में फ़्लोरिडा में मौसम कितना मुख्तलिफ है। आप दुनिया के सबसे ज़्यादा बासलाहियत किसान हो सकते हैं, लेकिन कनाडा की सर्दी में फ़्लोरिडा की संतरे उगाना आपके बस में नहीं होगा। मिट्टी के मुतबादल के तौर पर बर्फ़ खासी निकम्मी चीज़ है। शुमाल से जनूब की तरफ जाने वाले रास्तों पर फसलें फैलाने के लिए जहाँ भी मौसम तब्दील हो, वहाँ किसानों को नए पौधे ढूंढने और इन्हें घरेलू इस्तेमाल के काबिल बनाने की ज़रूरत होगी। इसके नतीजे में एशिया और यूरोप में ज़राअत शुमाली और जनूबी अमरीका के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैली। सदियों पर मुहीत दौरानिये में इस छोटे से फ़र्क ने बहुत बड़ा असर मुरतब किया। खुराक की ज़्यादा पैदावार की बदौलत आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफ़ा मुमकिन हुआ। आबादी ज़्यादा होने की बदौलत ये तहज़ीबें ताकतवर अफवाज बनाने और नई टेक्नोलॉजीज़ तैयार करने के लिए ज़्यादा वसाइल हासिल करने के काबिल हो गईं। तब्दीलियाँ इब्तदा में छोटी छोटी थीं। मसलन एक फसल जो थोड़े ज़्यादा रकबे पर काश्त हुई, आबादी जो थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, लेकिन वक्त के साथ साथ जमा दर जमा होकर ये छोटा सा फ़र्क बहुत बड़ा हो गया। ज़राअत का फैलाव रवैये की तब्दीली के तीसरे कानून की मिसाल आलमी पैमाने पर पेश करता है। रिवायती दानिश का कहना है कि आदत की तब्दीली की कुंजी तहरीक व तरगीब में पोशीदा है। शायद अगर आपको हकीकी मायनों में इसकी ख्वाहिश है तो आप इसे कर गुजरेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी हकीकी तहरीक व तरगीब ये है कि काहिलों की तरह बैठे रहें और जो काम आसानी से हो जाए अगर कर लें। और पैदावारी इस्तेदाद बढ़ाने के मुतल्लिक ताज़ा तरीन बेस्ट सेलर किताब आपको जो कुछ भी बताए, इससे क़तई नज़र ये हिकमत अमली अहमक़ाना नहीं बल्कि ख़ासी दानिशमंदाना है। तवानाई बड़ी कीमती चीज़ है और दिमाग का काम यही है कि जहाँ कहीं मुमकिन हो इसे बचा कर रखा जाए। कम से कम कोशिश के कानून की पैरवी करना इंसानी फितरत में दाखिल है। ये कानून कहता है कि जब 2 एक जैसे रास्तों का इंतखाब करना हो तो लोग फितरी तौर पर इस रास्ते की तरफ माइल होंगे जिसमें मेहनत कम से कम करना पड़े। मिसाल के तौर पर अपने खेत को मशरिक़ से मगरिब की तरफ वसअत देना, जहाँ आप वही फसलें उगा सकें, बजाय इसके कि खेत को शुमाल से जनूब की तरफ वसअत दी जाए जहाँ आबो हवा मुख्तलिफ है। अपनी बिसात भर तमाम तर अफ़ाल में से हम वही फ़ेल मुंतखब करेंगे जिससे कम से कम मेहनत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। हमें वही काम करने की तहरीक होती है जो आसान होता है। हर काम के लिए तवानाई की एक मखसूस मिकदार की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा तवानाई दरकार होगी, इस काम के होने के इम्कानात इतने ही कम होंगे। अगर आपका हदफ हर रोज़ 100 डंटर पेलना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तवानाई दरकार होगी। शुरू में जब आपके पास तहरीक भी होगी और जोश भी, तो आप शुरुआत करने की हिम्मत कर लेंगे, लेकिन चंद दिन बाद
اتنی ساری محنت تھکا دینے والی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس کے مقابلے میں روزانہ ایک ڈنٹر پیلنے کی عادت شروع میں توانائی کا استعمال تقریباً بالکل نہیں ہوتا، اور کسی عادت کے لیے جتنی کم توانائی درکار ہوگی اس کے مستحکم ہونے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اپنی زندگی میں بار بار دہرائے جانے والے کسی بھی رویے کو دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ اسے کرنے کے لیے بہت زیادہ تحریک و ترغیب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی فون پر سکرولنگ کرنے، ای میل چیک کرنے یا ٹیلی ویژن دیکھنے جیسی عادات آپ کا اتنا سارا وقت اس لیے کھا جاتی ہیں کیونکہ انہیں معمولی سی کوشش کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ غیر معمولی طور پر آسان ہوتی ہیں۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر عادت آپ کی حقیقی خواہش کی راہ میں حائل رکاوٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ڈائٹنگ جسمانی طور پر فٹ ہونے کی راہ میں حائل رکاوٹ ہے، مراقبہ پرسکون محسوس کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹ ہے، روزنامچہ نگاری واضح انداز میں سوچنے کی راہ میں حائل رکاوٹ ہے۔ آپ حقیقت میں اس عادت کے خواہش مند نہیں۔ جو چیز آپ حقیقت میں چاہتے ہیں وہ اس عادت سے حاصل ہونے والا نتیجہ ہے۔ رکاوٹ جتنی بڑی ہوگی، یعنی عادت جتنی دشوار ہوگی، آپ کے اور آپ کے مطلوبہ حتمی نتیجے کی راہ میں اتنی ہی مزاحمت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی عادات کو اتنا آسان بنا دینا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں دہراتے رہیں، غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ اپنی مطبوعہ عادات کو زیادہ آسان بنا سکیں تو ان پر کاربند رہنے کے امکانات زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ لیکن ان تمام لمحوں کے بارے میں کیا خیال ہے جب ہم اس کے الٹ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اگر ہم اتنے ہی کاہل ہیں تو پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیے گا جو بچے کی پرورش یا کاروبار کے آغاز یا ماؤنٹ ایوریسٹ کی چڑھائی جیسے مشکل کام انجام دے لیتے ہیں؟ یقیناً آپ بہت دشوار کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی دن آپ کا دل مشکل کام کرنے کو چاہتا ہے اور کسی دن آپ ہار مان لینے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ مشکل دنوں سے نمٹنے کے لیے نہایت اہم ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کے حق میں جاری ہوں تاکہ آپ ان چیلنجز پر غالب آ سکیں جو فطری طور پر آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مزاحمت جتنی کم ہوگی، آپ کی شخصیت کے طاقتور روپ کا ظہور اتنا ہی آسان ہوگا۔ آسان بنا دینے سے ہماری مراد یہ نہیں کہ صرف آسان کام ہی کیے جائیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس وقت کے لیے جتنا زیادہ ممکن ہو وہ کام کرنا آسان بنا دیجیے جن کا فائدہ آگے چل کر ہوگا۔ کم سے کم محنت سے زیادہ فائدہ کیسے لیا جائے؟ فرض کیجئے آپ نے باغ کو پانی لگانے والا پائپ اٹھا رکھا ہے جس کے درمیان میں گرہ پڑ رہی ہے۔ تھوڑا سا پانی تو نکلتا ہے لیکن یہ کافی نہیں۔ اگر آپ پائپ سے گزرنے والے پانی کی مقدار بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ پانی کی ٹوٹی زیادہ کھول دیں تاکہ اس کے پریشر سے زیادہ پانی باہر نکلنے لگے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ پائپ میں پڑنے والی گرہ ختم کر دیجئے اور پانی کو اپنے فطری انداز میں باہر آنے دیجئے۔ کسی دشوار عادت پر کاربند رہنے کے لیے اپنی تحریک و ترغیب کو بڑھانے کی کوشش کرنا ایسے ہی ہے جیسے گرہ دار پائپ سے پانی نکالنے کی کوشش کی جائے۔ آپ یہ کام کر تو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں پائے جانے والی کشیدگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اپنی عادات کو آسان اور سادہ بنا لینا پائپ میں پڑی ہوئی گرہ نکالنے کے مترادف ہے۔ اپنی زندگی میں آنے والی مزاحمت پر غالب آنے کی کوشش کرنے کے بجائے آپ اس کا سائز کم کر دیتے ہیں۔ اپنی عادات کے حوالے سے درپیش مزاحمت کو کم کرنے کے مؤثر ترین طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ماحول تشکیل دینے کی مشق کی جائے۔ باب 6 میں ہم نے ایمان کو زیادہ نمایاں بنانے کے حوالے سے ماحول تشکیل دینے کے بارے میں بات کی تھی، لیکن آپ افعال کو زیادہ آسان بنانے کے لیے بھی اپنے ماحول میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نئی عادت کے مقام کا فیصلہ کرتے وقت کسی ایسے مقام کا انتخاب کیجیے جو پہلے ہی آپ کی روزمرہ کی روٹین کے راستے میں آتا ہو۔ جب عادت زندگی کے دھارے میں فٹ بیٹھتی ہوں تو انہیں مستحکم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ورزش گاہ آپ کے دفتر کے راستے میں ہے تو وہاں جانا زیادہ آسان ہو جائے گا کیونکہ اس سے آپ کے طرز حیات میں زیادہ خلل نہیں پڑتا۔ اس کے مقابلے میں ورزش گاہ آپ کے عمومی راستے سے ہٹ کر ہو، خواہ چند گلیوں کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں جانے کے لیے آپ کو اپنے راستے سے ہٹنا پڑے گا۔ شاید اور بھی زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہو کہ اپنے گھر یا دفتر کے اندر موجود رکاوٹوں کو کم کر دیا جائے۔ زیادہ تر مواقع پر ہم عادات ایسے ماحول میں شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو رکاوٹوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ باہر ڈنر کرتے وقت ہم ڈائٹ کی کڑی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم گھر کے پرشور ماحول میں کتاب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ بھٹکانے والے عوامل سے بھرے اسمارٹ فون کو استعمال کرنے کے دوران ہم ارتکاز توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کام اس انداز میں کرنا ضروری نہیں۔ ہم اپنی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں۔
جاپان کے برقی آلات بنانے والے اداروں نے یہی کام سن 1970 کی دہائی میں شروع کر دیا تھا۔ نیو یارکر میں شائع ہونے والے ایک بہترین مضمون میں ہر وقت بہتر، بیٹر آل دا ٹائم کے عنوان کے تحت جیمز سوراوکی لکھتا ہے، جاپانی اداروں نے اس طریقہ کار پر زور دیا جسے آگے چل کر بے چرب پیداوار لین پروڈکشن کے نام سے جانا گیا۔ وہ ہر وقت پیداواری عمل سے غیر ضروری اجزاء نکالنے کے در پہ رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے کام کرنے کی جگہوں کو بھی نئے سرے سے تشکیل دیا گیا تاکہ کاریگروں کو اپنے آلات پکڑنے کے دوران مڑنے یا بل کھانے میں وقت ضائع نہ کرنا پڑے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امریکیوں کے مقابلے میں جاپانی کارخانے زیادہ چابک دست ہو گئے اور جاپانی مصنوعات زیادہ قابل اعتماد ہو گئیں۔ سن 1974 میں امریکی ساختہ رنگین ٹیلی ویژنز کو جاپانی ٹیلی ویژنز کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ مرتبہ مرمت کرانے کے لیے لایا گیا۔ سن 1969 تک صورتحال یہ تھی کہ امریکی کاریگروں کو اپنے ٹیلی ویژن سیٹ اسمبل کرنے میں جاپانیوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ وقت لگتا تھا۔ میں اس حکمت عملی کو منفی کے ذریعے جمع کے نام سے پکارنا پسند کرتا ہوں۔ جاپانی کمپنیوں نے اپنے مینوفیکچرنگ کے عمل میں مزاحمت پیدا کرنے والے ہر نقطے کو ڈھونڈا اور ختم کر دیا۔ جیسے جیسے انہوں نے ضائع ہونے والی محنت کو منفی کیا، ویسے ویسے وہ گاہک اور آمدن جمع کرتے گئے۔ اسی طرح جب ہم مزاحمت کے وہ نکات ختم کر دیتے ہیں جو ہمارے وقت اور توانائی پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو پھر ہم کم محنت سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چیزوں کو ترتیب دیتے وقت جو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہم بیک وقت آگے بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ذہنی بوجھ بھی گھٹا رہے ہوتے ہیں جو ہمارا ماحول ہم پر ڈالتا ہے۔ جن مصنوعات کی ہمیں سب سے زیادہ عادت پڑتی ہے، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ان مصنوعات اور خدمات کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سے چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو ختم کر دیا جائے۔ گھر کھانا پہنچانے والی سروسز اشیاء خور و نوش کی خریداری کی رکاوٹ کم کر دیتی ہیں۔ ڈیٹنگ کی سہولت فراہم کرنے والی ایپس سماجی حوالے سے تعارف کرنے کرانے کی رکاوٹ کم کر دیتی ہیں۔ سواری شیئر کرنے کی سہولت فراہم کرنے والی سروسز ادھر ادھر گھومنے میں آنے والی رکاوٹیں کم کر دیتی ہیں۔ ٹیکسٹ میسج کرنے سے بذریعہ ڈاک خط بھیجنے کی رکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے جاپان کے ٹی وی بنانے والوں نے ضائع ہونے والی محنت کی مقدار گھٹانے کے لیے اپنی جائے کار کو نئی شکل دی تھی، اسی طرح کامیاب ادارے اپنی مصنوعات کو اس انداز میں ڈیزائن کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مراحل کو خودکار بنایا جائے، ختم کر دیا جائے یا سادہ بنا دیا جائے۔ وہ ہر فارم پر پر کرنے والے خانوں کی تعداد کم کر دیتے ہیں۔ وہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے درکار کلکس کی تعداد کم کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی مصنوعات کے ساتھ آسان فہم ہدایات فراہم کرتے ہیں یا اپنے کسٹمرز پر فیصلوں کا بوجھ کم سے کم ڈالتے ہیں۔ جب آواز سے متحرک ہونے والے ابتدائی اسپیکر یعنی گوگل ہوم، ایمیزون ایکو اور ایپل ہوم آئی پوڈ منظر عام پر آئے تھے تو میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ جو پروڈکٹ اس نے خریدی ہے اس میں اسے کیا پسند آیا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنا فون نکالنے، میوزک ایپ کھولنے اور پلے لسٹ منتخب کرنے کے مقابلے میں محض یہ کہہ دینا زیادہ آسان ہے، کنٹری میوزک بچاؤ۔ یقیناً صرف چند سال پہلے تک اسٹور جا کر سی ڈی خریدنے کے مقابلے میں اپنی جیب میں موسیقی کا لامحدود ذخیرہ لے کر گھومنا بھی رکاوٹوں سے غیر معمولی حد تک پاک رویہ تھا۔ ایک ہی نتیجہ زیادہ آسان طریقے سے حاصل کرنے کی لامتناہی جستجو کا نام بزنس ہے۔ ایسی ہی حکمت عملیاں حکومتوں نے بھی مؤثر انداز میں استعمال کی ہیں۔ جب برطانوی حکومت ٹیکس وصولے کی شرح میں اضافہ کرنا چاہتی تھی تو شہریوں کو ایک ایسی ویب سائٹ پر بھیجنے کی بجائے جہاں سے ٹیکس فارم ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا تھا، انہوں نے شہریوں کو براہ راست فارم کے ساتھ منسلک کر دیا۔ صرف اس ایک قدم کو کم کرنے سے رد عمل کی شرح میں 19.2% سے لے کر 23.4% تک اضافہ ہو گیا۔ برطانیہ عظمیٰ جیسے ملک میں شرح میں اتنے فیصد اضافے کا مطلب تھا کہ ٹیکس ریونیو میں کروڑوں کا اضافہ ہو گیا۔ بنیادی تصور یہی ہے کہ ایک ایسا ماحول تشکیل دیا جائے جہاں صحیح کام کرنا زیادہ سے زیادہ آسان ہو جائے۔ بہتر عادتیں تشکیل دینے کی جنگ کا بڑا حصہ اسی پر مشتمل ہے کہ اچھی عادتوں سے وابستہ رکاوٹوں کو کم سے کم کیا جائے اور بری عادتوں سے وابستہ رکاوٹوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔ ادب سرائے۔